अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम एबलन में देखते हैं जहां बेलियन विलियम से कहता है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड गाय जान गया था कि सबीला हमारे साथ है अगर वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। जवाबन विलियम कहता है, लॉर्ड गाय कुत्स का बच्चा बनने के लिए शहजादी सबीला से शादी करने पर मजबूर है और उसे उस बात का अंदाजा है। वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इसी लम्हे मार्कोस वहां आता है और कहता है, हमें एक अहम खबर मिली है। लॉर्ड गाय की क़यादत में एक फौज कायरा की जानिब रवाना होगी। कौंत शैटिलियन भी उसके साथ होगा। ये सुनकर बेलियन कहता है, जिस मौके की हमें तलाश है वो ये हो सकता है। दूसरी जानिब जंगल में गोकबोरू कारा तेगन और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। गोकबोरू कहता है, अत्सिस हमें इस दस्ते के साथ आगे वसूल करेगा। ये सुनकर कारा तेगन पूछता है, क्या शाम की फौज हथियार डाल देगी? क्या वो नन्हे शहजादे से अपनी वफादारी तर्क कर देंगे? तो गोकबोरू कहता है, जब तक मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू उनके सामने है वो किसी दूसरे कमांडर को नहीं पहचानेंगे। तुम्हारा मामन और बहादुर कहाँ है कारा तेगन? वो क्यों नहीं आए? जवाबन कारा तेगन कहता है, वो शाम में हैं और वहीं रहेंगे, उनके और काम है। दूसरी जानिब शैटिलियन और लॉर्ड गाय अपनी फौज के हमरा आगे बढ़ रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, सिपाही काफी ज्यादा थक चुके हैं, अब इन्हें आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर शैटिलियन कहता है, मैं उस गोकबोरू नामी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही शैटिलियन कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब खलील वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, सलीबी कुत्स से रवाना हो चुके हैं मेरे सुल्तान। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ठीक है, फिर हम शाम के रास्ते के लिए रवाना होते हैं। ये सुनकर बोरू कहता है, जब गुमुश्तकीन आपको अपने सामने खड़ा देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो अपने घोड़े से गिरा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो खबर जिसे उसे अपनी फतह की खुशखबरी होने की उम्मीद होगी वो उसकी तबाही बनेगी। बोरू कहता है, मैं रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करूंगा। ये कहते साथ ही वो खैमे से निकल जाता है। बाहर सायरा आसफ के साथ खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। बोरू अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। ये मंजर देखकर सायरा कहती है, देखो पेशकदमी शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब शाम में कराजा गुमुश्तकीन के पास आता है तो गुमुश्तकीन पूछता है, क्या हमारी दावत दीवान के अरकान तक पहुंच गई है? तो कराजा कहता है, मेरे अमीर, सबको दावत पहुंचा दी गई है। तो गुमुश्तकीन कहता है, सबसे बड़ी खबर मिस्र से आनी है। जब हमें वहां अपनी शोहरत के मुताबिक फतह हासिल हो जाएगी, दीवान में फैसला करने का वक्त आएगा। ये सुनकर कराजा कहता है, मुझे डर है कि आपकी पेशकदमी उन्हें नाराज न कर देगी। तो गुमुश्तकीन कहता है, खौफ से मौत को कोई फायदा नहीं पहुंचता कराजा। पहले नूरुद्दीन और फिर सलाहुद्दीन गुजर गया। जिस तरह तस्बीह बगैर गिरोह के कतार में खड़ी नहीं होती, उम्मत को भी एक कायद की जरूरत है। दीवान के लिए तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनते साथ ही कराजा चला जाता है। दूसरी जानिब कायरा में काजी फाजल जिंदान में मौजूद कानेमाज के पास आते हैं तो कानेमाज कहता है, क्या हुआ काजी फाजल? शाम की फौज जब दरवाजे पर पहुंचे तो तुम डर गए हो और दौड़े दौड़े आ गए हो। जवाबन काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें आपकी मदद की जरूरत है कानेमाज। तो कानेमाज खड़े होकर कहता है, तुमने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी जगह बदल ली, लेकिन मेरे साथ तुमने जो सलूक रवा रखा उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। सलाहुद्दीन जब कब्र से उठकर भी आ जाए तो तब भी ये फायदा नहीं होगा। तो काजी फाजल उससे कहते हैं, जरा गौर से सोचो, अगर वो वाकई वापस आ गया तो क्या होगा? तो कानेमाज गुस्से से कहता है, फजूल में मेरा वक्त बर्बाद ना करो काजी फाजल। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, चलो फर्ज करते हैं कि वो मरा ही नहीं है, फर्ज करते हैं कि शाम के तख्त पर बैठे जालिम को उतारने के लिए इस तरह का मंसूबा बनाया गया, तो बताओ तुम क्या करते? क्या तुम उसकी मदद की पुकार को फजूल में जाने देते? ये सुनकर कानेमाज कहता है, ये सच नहीं हो सकता। तो काजी फाजल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये सच है। सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा हैं और क्या हिकमत खुदाबंदी है कि उनकी जान लेने की कोशिश करने वाला गोकबोरू आज उनकी खातिर लड़ाई कर रहा है। ये सुनकर कानेमाज पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो काजी फाजल कहते हैं, अपनी तरफ का इंतखाब करो। गुमुश्तकीन जाल में फंसने वाला है, उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उसके साथ इत्तेहाद करने वाला जो कोई भी होगा उसकी कीमत अदा करेगा। अगर तुम अब भी हमारी तरफ आते हो और शर्मिंदा होते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होगा जिंदा रहने के लिए। दूसरी जानिब जंगल में कारा तेगन गोकबोरू और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इस लम्हे अत्सिस वहां अपने सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं और तलवार बेरयाम करते हुए कहते हैं, बहुत हो गया अमीर गोकबोरू,
بورو آپ مزید آگے نہیں جا سکتے، اور پھر اپنے سپاہیوں کو روکتے ہوئے گوگ بورو کہتا ہے بس بہت ہو گیا، مسلمانوں کا کافی خون بہایا جا چکا ہے، اپنی تلواریں نیچے کرو۔ اور پھر دونوں اطراف کے سپاہی اپنی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں، اور پھر گوگ بورو اتسس کی جانب کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بہادروں، میری بات غور سے سنو، صلیبیوں کو کون دوست بناتا ہے اور کون ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے؟ اب یہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے، بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کو قتل کرنے میں امیر گمشتگین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گھٹیا شخص غدار ہے۔ اور پھر ایک کمانڈر آگے بڑھ کر پوچھتا ہے اگر یہ بات ہے تو ہم اس کے حکم پر یہاں کیوں آئے ہیں؟ جواباً گوگ بورو کہتا ہے ہمارا اٹھایا جانے والا ہر ایک قدم سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی مرے نہیں ہیں۔ یہ سن کر سب سپاہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر گوگ بورو مزید کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہم ان کے کہنے پر یہاں آئے ہیں، اب ہم پھر سے ان کے حکم پر عمل کریں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہیں بلکہ صلیبی فوج کے خلاف تلوار چلائیں گے، شاباش میرے شیروں، آج اتحاد کا دن ہے۔ اور پھر اتسس کہتے ہیں اس غدار گمشتگین کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عظیم دعوے کے لیے یہ جہاد کرنے کا دن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد، سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد۔ یہ سن کر تمام سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دوسری جانب قاہرہ میں ملا آگے بڑھتے ہوئے بگی میں سوار ہونے ہی لگتی ہے۔ اسی دوران شمسہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی تک قاہرہ میں ہو؟ تو ملا کہتی ہے میں جا رہی ہوں، اس شادی میں تمہیں ملنے والی ہر چیز صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گئی، تمہیں اب زیادہ دیر یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شمسہ کہتی ہے مجھے تم پر افسوس ہے، تمہاری حالت ترس کھانے کے لائق ہے۔ تو ملا کہتی ہے کیا تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے روکا ہے؟ جواباً شمسہ کہتی ہے نہیں، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم ایک جھوٹ پر مبنی زندگی گزار رہی ہو۔ ملا پوچھتی ہے کیسا جھوٹ؟ میں کس جھوٹ میں جی رہی ہوں؟ تو شمسہ کہتی ہے صلاح الدین ایوبی مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملا چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا مطلب کہ وہ زندہ ہے اور وہ قبر؟ تو شمسہ کہتی ہے وہ سب کچھ تم جیسے لوگوں کی برائیوں کو بے نقاب کرنے اور گھٹیا چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک چال تھی۔ یہ سن کر ملا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہر کسی کو اپنے جھوٹ پر مبنی زندگی گزارنے دو۔ تو شمسہ کہتی ہے اپنے ساتھ ایسا مت کرو، تم جسے محبت کہتی ہو خود کو زندان میں قید مت کرو۔ جواباً ملا کہتی ہے تم اس کے لیے میرے جذبات کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، میں تمہاری اور تمہارے دل کی سمجھ سے بہت دور کسی چراہے پہ کھڑی ہوں۔ یہ سن کر شمسہ کہتی ہے تم اگر خود کو بیوقوف بنا کر جینا چاہتی ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر جان لو کہ کوئی بھی اس زندان کے دروازے کو نہیں کھول سکے گا جس میں تم نے خود کو قید کر رکھا ہے، اور تمہاری قسمت کہ تم وہاں مر جا کر خاک ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسہ چلی جاتی ہے اور ملا کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ میں وہاں پر اکیلی نہیں مروں گی۔ دوسری جانب جنگل میں بیلین مارکوس سے کہتا ہے لارڈ گائے بڑی فوج کے ساتھ ہمارا سامنا کر سکتا ہے۔ تو مارکوس کہتا ہے تو اس لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو بیلین کہتا ہے مجھے قدس کے سپاہیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکوس، یہ مسئلہ لارڈ گائے اور میرے درمیان ہے، تو ہم اسے اپنے درمیان ہی حل کریں گے۔ اس دوران وہاں سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے میرے کونت لارڈ گائے اور اس کی فوج رستے میں ہی آرام کرنے کے لیے رک گئی ہے۔ دوسری جانب سائرہ اور آصف چھپ کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور گھوڑوں کو تیار دیکھ کر سائرہ کہتی ہے وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے آصف۔ اور پھر اگلے ہی لمحے صلاح الدین ایوبی خیمے سے باہر آتے ہیں، جسے دیکھتے ساتھ ہی آصف اور سائرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اور پھر سائرہ کہتی ہے میں جانتی تھی صلاح الدین مرا نہیں ہے، یہ سب اس کی چال ہے، ہمیں فوری طور پر کونتس میلا کو خبر کرنی چاہیے۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی کو جاتا ہوا دیکھ کر آصف پوچھتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے جب ہم قاہرہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتے ہیں کہ آگے بورو بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب سے سپاہی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے تراب اور علی، سائرہ خاتون میرے پیچھے چل چل کر بہت تھک چکی ہے، ان کی میزبانی کرو تاکہ یہ آرام کر سکیں، اور اس تاجر کو بھی ساتھ لے جانا مت بھولنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی انہیں لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں بیلین مارکوس اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ لارڈ گائے اور اس کی فوج کو دیکھ رہا ہوتا
ہے اور پھر لارڈ گائے کھڑے ہو کر اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتا ہے چلو تیار ہو جاؤ سپاہیوں، اور پھر اگلے ہی لمحے بیلین اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جبکہ ہمارے درمیان حساب طے کرنا ابھی باقی ہے، کہاں جا رہے ہو لارڈ گائے؟ یہ سن کر لارڈ گائے اس سے کہتا ہے بیلین تم کبھی نہیں رکو گے، ہاں۔ یہ سن کر بیلین کہتا ہے تم اس تک پہنچ گئے جو میرا ہے، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دینے تک نہیں رکوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلین اپنی تلوار بے نیام کرتا ہے تو دونوں طرف کے سپاہی بھی اپنی تلوار بے نیام کر لیتے ہیں، اور پھر بیلین سپاہیوں سے کہتا ہے میرا تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ لارڈ گائے سے ہے، اگر یہ مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو ہم اس مسئلے کو اپنے درمیان طے کر سکتے ہیں، یا پھر لارڈ گائے تمہاری اپنی سپاہیوں کے پیچھے چھپنے کی نیت ہے، چلو صرف میں اور تم۔ تو لارڈ گائے کہتا ہے تمہارا خود پر اس طرح اعتماد تمہاری سزا کا باعث بنے گا بیلین، ایسا لگتا ہے کہ رب نے مجھے اس عذاب پر عمل درآمد کرنے کا اعزاز بخشا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لارڈ گائے اپنی تلوار بے نیام کرتے ساتھ ہی بیلین پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، سپاہی دائرہ بنا لیتے ہیں اور پھر بیلین مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں سبیلا سے دور رہنا چاہیے تھا، تو لارڈ گائے کہتا ہے میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین پھر سے حملہ کرتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ علی اور تراب سائرہ کو لے کر قاہرہ پہنچتے ہیں، زمرد پیچھے سے کھڑی ہو کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے سائرہ خاتون۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلین لارڈ گائے ایک دوسرے سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران شیٹیلیون وہاں پہنچتا ہے اور ان دونوں کو روک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو بیلین کہتا ہے مداخلت نہ کرو شیٹیلیون، یہ معاملہ ہم دونوں کے درمیان ہے، تم قاہرہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھو۔ تو شیٹیلیون کہتا ہے شام کی فوج نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، مصر اور قاہرہ آج بھی ہمارے لیے ایک خواب ہے۔ یہ سن کر لارڈ گائے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے لعنت ہو، ہم واپس قدس جا رہے ہیں، اور پھر بیلین سے کہتا ہے پریشان نہ ہو بیلین، شہزادی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے مگر مارکوس اسے روک لیتا ہے، اور پھر لارڈ گائے شیٹیلیون سے کہتا ہے ہم جا رہے ہیں، مگر شیٹیلیون بیلین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم جاؤ، میرا ایک حساب باقی ہے جو میں نے پورا کرنا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لارڈ گائے سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بیلین کہتا ہے لارڈ گائے چلا گیا لیکن اب بھی کچھ ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر شیٹیلیون اور بیلین آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور بیلین کہتا ہے ہمارے درمیان اس تصادم کو بالآخر ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیٹیلیون اس پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، مارکوس بھی بیلین کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوتا ہے، بیلین کے سپاہی شیٹیلیون کے سپاہیوں پر حاوی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، بیلین بھی تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے، بالآخر اپنی تلوار شیٹیلیون کی گردن پر تان لیتا ہے اور پھر اسے زمین پر پٹکتے ہوئے کہتا ہے تمہیں بچانے کے لیے آس پاس کوئی نہیں ہے شیٹیلیون، دعا کرو کیونکہ تمہارے پاس قیمتی معلومات ہیں، تم تسلیم کرو گے کہ تم نے ماریا کے ساتھ مل کر حکیم لطیف کو مارا؟ تو شیٹیلیون ہنستے ہوئے کہتا ہے بیلین اس کے لیے تمہیں بہت انتظار کرنا پڑے گا، میرے خیال میں تمہیں اب جو کرنا ہے کر لو۔ تو بیلین کہتا ہے تم اب میرے قیدی ہو شیٹیلیون۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔